जी सलाम नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इलम है कि मैं हर रोज अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूँ। तो आज हमारे सेलिब्रिटी प्रोफेसर नवीद अब्बास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है पंजाब से सरगोधा से। सर जो है एक प्रोफेशनल उर्दू लेक्चरर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो कैसी है आपकी तबीयत? जी वालेकुम अस्सलाम तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया और आपका संतोष कुमार। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने रब्ता किया। जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। तो प्रोफेसर नवीद सर मैं चाहूंगा कि आप अपना कंप्लीट टार ऑफ इंट्रोडक्शन कराएं, जैसे हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से जान पाए, फिर हम ज्यादा अपने शो को अ, कंटिन्यू करें। जी सर। जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने सारी जो तालीम है वो गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली और दूसरी जमात से ही मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अखबारात बाकायदगी से पढ़ता था। बच्चों का रिसाला, हमदर्द, नौनिहाल, इसको बहुत ही डीपली पढ़ता था। उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैट्रिक तक गए। मैट्रिक के बाद फिर कॉलेज लाइफ में गए। कॉलेज में जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम, प्रोफेसर सैयद अकील शिराजी, प्रोफेसर सैयद मुर्तज़ा हसन और प्रोफेसर सआदत रफ़ीक साहब, ये मेरे मोहसिनीन में से थे। नाम तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इन असातिज़ा के साथ ज़रा कुर्ब होने की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन की तो आगे मेरा माइंड ये था कि किसी अच्छे सब्जेक्ट में जो है वो मास्टर करेंगे, लेकिन जो बुनियाद थी वो उर्दू की थी और उर्दू ज़रिए के ज़रिए तालीम हासिल की थी। तो मेरा मन चाहा कि मैं इसको उर्दू में कंटिन्यू करूं और फिर मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है सरगोदा यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने मास्टर किया उर्दू में और ये सोच के किया था कि ज़्यादा अफराद ने कहा था कि भैया उर्दू में क्या रखा है, उर्दू तो बस पढ़ने की ज़ुबान है, इसमें क्या, आप कोई और काम करें, कोई और सब्जेक्ट करें। मैंने कहा नहीं जी, उर्दू के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, अच्छे नंबरों से फिर एमए किया। उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की और नवीद आज सर थोड़ा माइक को भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर करें, आपकी आवाज क्लियर आ जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे इदारे में पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन का, यानी कि कनेक्टेड पाकिस्तान के फोरम से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए हैं। स्पेशली पहला जो इंटरव्यू था वो रिजवान अकरम क्लासरूम ने मेरा इंटरव्यू किया था। रिजवान भाई को बहुत ज़्यादा सलाम, अल्लाह उन्हें खुश रखे। फिर ये सिलसिला चलता रहा। कम अज़ कम 20-22 के करीब लोगों ने रब्ता किया था, जिनमें 15-16 के करीब इंटरव्यूज़ हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। जी जबरदस्त नवीद सर। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें कि आपने अपनी शुरुआती हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। जी नवीद सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी। माजरत, ये हाँ, कुछ मसाइल आ गए थे। जी जी। होता है सर, कोई मसला नहीं है। तो सर आप अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें कि आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से की थी और यहाँ तक का जो आपका सफर रहा वो किस तरह का रहा। जी। मैंने अर्ली जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से की है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल वहाँ से मैंने पढ़ा है और मुझे फ़ख्र होता है बताते वक्त कि मैंने टाट स्कूल से अपनी तालीम हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आज इस मकाम पर पहुँचाया। इसमें वालदैन की दुआएं और असातिज़ा का ताउन शामिल हाल रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से ये जो सफ़र है इसको आगे लेकर चला हूँ। जबरदस्त। तो सर नवीद सर, देखा जाए कि बचपन से ही अपना हर इंसान माइंड सेट करता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। तो आपका क्या ड्रीम था? आप क्या बनना चाहते थे अपनी लाइफ में और क्या बने? जी देखें, यही क्योंकि असातिज़ा के साथ गुर्बत थी और अखबारात और रसायल और कुतुब के साथ, कुतुब बीनी के साथ दिलचस्पी होने के साथ मैंने कहा क्यों ना कि मैं
اس قوم کا معمار بن جاؤں، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں فاؤنڈر یا بنیاد گزار، جس کو مصری بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ شعبہ اپنی دلی خواہش کے مطابق اور اپنے وقت اور پیشن کو دیکھتے ہوئے تو میں نے یہ جوائن کر لیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے اندر پیغمبرانہ پیشہ، عزت بہت زیادہ ہے، اور بچے ادب سے ملتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ باقی آپ دنیا کی جس ہر فیلڈ کے اندر جو بندہ جس مقام پر جس طرح ہے، وہ ہر بندہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، تو کیوں نہ بندہ اس کو ایک قوم بنانے میں لگا دے۔ یہ تو بہت زیادہ اس میں چیزیں حاصل کی ہیں الحمدللہ۔ اچھا نوید سر، یہ شعبہ جو اتنا رسپیکٹڈ شعبہ ہے، لیکن کافی کچھ مسٹیک کی وجہ سے یہ شعبے کی یعنی کہ رسپیکٹ کم ہوئی ہے معاشرے میں، وہ اس کے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں جی، جیسا کہ پوری دنیا کے اندر جو پیغمبرانہ پیشہ ہے، ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے، اس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی کچھ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس میں بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اصل مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ اساتذہ کرام کو بالکل ہی جو ہے وہ حکومتی سطح پر جب تک پذیرائی نہیں ملے گی، حکومتی سطح پر عزت افزائی نہیں ہوگی، تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں ایک معیار، ایک بنیاد قائم کریں۔ جس طرح اشفاق احمد صاحب کے متعلق میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کتاب میں نے پڑھا کہ وہ جرمنی میں تھے، وہاں پر استاد، تو ان کا چالان ہو گیا کسی وجہ سے، پتہ نہیں اوور سپیڈنگ تھی یا کوئی معاملہ تھا، چالان ہو گیا جیسے چالان ہوتا ہے۔ تو وہ چالان جمع نہیں کروا پائے کیونکہ یونیورسٹی کی مصروفیات ہوتی تھی، وہاں پر وہ لیکچر ڈیلیورنس کے لیے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو پھر خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ایک دن وہ کورٹ نے انہیں بلا لیا کہ جی آ جائیں، آپ نے ابھی تک چلان کیوں نہیں پے کیا۔ وہ کورٹ میں چلے گئے، جیسے ہی انہوں نے بتایا اشفاق احمد نے، آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آئی ایم بزی ان لیکچرس، تو فوری جو ہے وہ سارا حال اٹھ گیا، لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ گئے، جج صاحب بھی جو تھے وہ بھی اپنی اس سے اٹھ گئے کرسی سے، انہوں نے احتراماً سر جھکایا اور اشفاق احمد صاحب سے معافی مانگی کہ معذرت، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ استاد تھے اور آپ کو ہم کورٹ میں بلا لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے، آنر دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ مایوس اور نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا کے اندر یا جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں یا سول سروس میں ہیں یا آفیسر ہیں، وہ سارے اساتذہ کرام نے تیار کر کے وہ نرسری جو ہے وہ آگے بھیجی ہے، اور وہ ورکنگ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ اب الحمدللہ، اب جو نئی نسل تیار ہو کے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ مؤدب ہے، ادب کرنے والی ہے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ جی پاکستان میں یہ شعبہ کیوں ناکام ہے، کوئی ایسی اس کی کوئی جو ہے نا وہ سالڈ ریزن نہیں ہے جو آپ ابھی، چونکہ یہ بحث چل پڑی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اپنے پروفیشن میں بہتر ہوں گے۔ اور دیکھیں نا کہ ایک ٹیچر کے لیے میں آپ کو بڑا ایمانداری کے ساتھ کیٹاگوریکلی بتا دوں کہ ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر بچہ آگے جائے، ٹیچر کے دل میں کوئی ارمان یا کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ٹیچر چاہتا ہے کہ میرے سارے بچے اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کا نام روشن ہو، کل کو آ کے بچے جو ہیں وہ مثلاً وہ صدقہ جاریہ، جو علم اس نے حاصل کیا 15 16 سال، اس کو وہ صدقہ جاریہ کر کے آگے بھیج رہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک استاد ہوں، اور پاکستان کی قومی زبان کا۔ اچھا نوید، اس کے ساتھ نوید سر، اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے مین ریزن میں نے آپ سے پوچھے تھے کہ وہ کیوں ہے، وہ کمی کیوں آئی جو پہلے 10 سال ٹیچر کی رسپیکٹ کی جاتی تھی، آج وہ اس میں فرق جی، ڈفرینس ہے، وہ کیوں؟ وہ ڈفرینس اس وجہ سے آیا کیونکہ ہم زیادہ ٹیکنالوجی کے قریب آ گئے ہیں، تو تھوڑا بہت ٹیکنالوجی نے بھی ہمیں ماننا پڑے گا، ٹیکنالوجی نے بھی ہمیں تھوڑا بہت اس حوالے سے کیا ہے، اس میں فیس کرنا پڑتا ہے
کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ رسپیکٹ کا لیول آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو بھی چیز انہوں نے لینی ہو وہ گوگل کرتے ہیں تو وہاں سے لے کے آتے ہیں، کیونکہ گوگل پہ ہر چیز سچی نہیں ہوتی، اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے مٹیریل، یعنی کہ فیک بھی ہوتی ہیں سم ٹائم، تو اسٹوڈنٹ وہاں سے اٹھاتا ہے اور پھر اساتذہ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اس کا کلیش ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں نا یہ جو ہمارے ہاں مثلاً کہ یہ ٹک ٹاک ایپس ہے یا دیگر جتنی بھی انسٹا سوشل میڈیا جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت ان میں وہ ایک آ گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے بات کی آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال پہلے اتنی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں پروموشن نہیں ملی تھی، اور ٹیکنیکل اور ڈیجیٹلائزڈ پاکستان نہیں تھا، یہ تو ابھی جو ہے ڈیجیٹل پاکستان میں ہم نے 2017-18 کے دوران جو ہے وہ ترقی کیا، اس سے پہلے ہمارے پاس اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی۔ مثلاً کہ یہ ڈیجیٹل کے حوالے سے مثال کے طور پر اب میں خود استاد ہوں، اور ڈیجیٹل کے حوالے سے جو مجھے متعارف کروایا وہ سر ریحان اللہ والا نے کروایا، مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ سٹریم یارڈ کیا ہوتی ہے اور فیس بک پر فالوئنگ آپشن کیسے ہوتی ہے، تو یہ کافی زیادہ کورسز متعارف کروائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اصلاحی پہلو بھی جاری ہیں، اصلاح کے حوالے سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں، اور والدین کی طرف سے بھی نا 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں والدین بھی، والدین اولاد کو بھی آج کل جو ہے آپ کو پتا ہے فری ہینڈ دیا ہوا والدین نے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، تو یہ تھوڑا بہت معاشرے سوسائٹی اور والدین کو اس کی جانب توجہ کرنی پڑے گی۔ استاد تو اپنی طرف پہ کام کر رہا ہے، تو والدین کو بھی اس حوالے سے کام کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ صحیح، زبردست۔ اچھا، ایک مین یہاں سوال ہوتا ہے کہ نوید سر، کافی بچے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ان کی سلیکٹڈ فیلڈ ہے اس میں جانا چاہتے ہیں، لیکن پیرنٹس انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا آپ اگر ڈاکٹری میں جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں، آپ کو انجینئر میں جانا ہے، یعنی وہ فیلڈ کچھ پیرنٹس چینج کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے، تو کتنے قدر یہاں پیرنٹس صحیح ہیں، کتنے قدر یہاں اسٹوڈنٹس صحیح ہیں، جیسے کہ آپ اس فیلڈ سے تعلق ہے آپ کا؟ دیکھیں بھیا، کہ بچے کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر تو اپنی مرضی کے مطابق چلے۔ والدین کو بتا دیں کہ جی میرے سے میتھس جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا میں یہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ نہیں کر سکتا، میں ایف اے کر لیتا ہوں، انٹر کر لیتا ہوں، یا آئی سی ایس کر لیتا ہوں، جہاں پر بچے کا من چاہے گا نا، اگر اس کے من کی اچھا چاہے گی کہ اس نے یہ والا کام کرنا ہے، یا مثلاً آئی سی ایس کرنا ہے، ایف اے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو وہ پھر پیرنٹس کو چاہیے اور جو اس کے رفقائے کار ہیں اس کو چاہیے کہ جو بچے کا من ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ تو 2 سال بعد آپ رزلٹ دیکھ لیں گے، 2 سال بعد یہ بھی رزلٹ دیکھ لیں گے، آپ نے اگر بچے کو کہا کہ آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کرنی ہے، پری انجینئرنگ کرنی ہے، وہ 2 سال بعد آپ کے سامنے اس کی 6-7 جو ہے وہ سبجیکٹ میں کمزور ہوگا، سپلیز آئی ہوں گی، اور اگر 2 سال بعد پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں تو وہ انٹر میں ایف اے کرتا ہے یا آئی سی ایس کرتا ہے تو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا نوید سر، ہم ایک بریک لیتے ہیں، ایڈ چلاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جوائن ہوتے ہیں، اوکے؟ جی سائیں، ہماری فصلوں کو کیڑے لگ رہے ہیں، سائیں کیا کریں؟ بس آسان کرو۔ آسان کرو ہیں؟ نہیں آج کل تو دبئی کے بڑے چکر شکر سائیں، نئی نئی پینٹ بشرٹ سائیں، سائیں کوئی ہمارا بھی دبئی میں روزگار کرا دو سائیں۔ آسان کرو۔ آسان کرو۔ چاچو یہ تھیوری سمجھ نہیں آ رہی، سمجھائے نا کیسے کروں؟ آسان کرو۔ ہیں؟ آسان کرو؟ چھوٹے، تمہیں تو بڑا مسئلہ ہے، شہر بھیجنا پڑے گا۔ استاد جی آسان کرو۔ آسان کرو۔ یوٹیوب کرو، آسان کرو۔ اپنی زندگی کی ہر مشکل آسان کرو، یوٹیوب کرو، سب آسان کرو۔ A public service message by ریحان فاؤنڈیشن۔ جی نوید سر، جی جی تو ہم جی سوال سر ہمارا یہ تھا کہ ایجوکیشن کے حساب سے آپ سے بات کر رہے تھے، تو آج کل کی جو ٹیکنالوجی آئی ہے، جیسے ہم یہاں کنیکٹ ہوئے ہیں اور
10 سال پہلے یہ چیز نہیں تھی، تو اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہوتا ہے ان یور تھنکنگ؟ جی، اس میں مقصد یہ تھا نا کہ ہر بندے کی رسائی نہیں تھی اس وقت موبائلز کے قریب. وہ موبائل اگر کوئی برداشت کرتا تھا، افورڈ کرتا تھا، وہ ذرا ایلیٹ کلاس کی یعنی کہ وی آئی پیز افورڈ کر سکتے تھے. چونکہ پاکستان میں موسٹلی جو طبقہ ہے وہ متوسط ہے. اس وقت کیونکہ لوگوں کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس وجہ سے صرف ایلیٹ کلاس کے بچوں کے پاس وہ تھے، اور جو محنتی ہوتے تھے پڑھے لکھے وہ کوشش کرتے تھے کہ تھوڑا بہت پڑھ لیا جائے. وہ ان کاموں میں نہیں پڑھتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، مثلا کرکٹ کھیل لی، کبڈی کھیل لی، ہاکی کھیل لی. یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں یہ کرتے تھے. لیکن چونکہ آج کل آپ بچوں کو کہہ دیں کہ فلاں چیز بازار سے لے کر آئیں، یہ قریب ہی اگر ہو، محلے والی دکان پہ جانا ہو، جی بائک دے دیں، جی بائک پہ جاؤں گا فلاں. یہ مثلا نا ہم خود سہل پسند ہو گئے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ آسائش اور لگژری لائف کو تلاش کرتے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اچھا، ادب ہمارے معاشرے کو بہت اچھا ایک کردار ہے اس کا، ادب کا، لٹریچر کا. تو آپ کا بھی لٹریچر سے تعلق ہے، تو لٹریچر کا آج کل ہمارے نیو جنریشن پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ سر، آپ نے ادب کی بات کی. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، تو پہلا جو اس کا کرینہ ہے وہ ادب ہے. اب لٹریچر جو ہے وہ انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کا نام ہے. مثال کے طور پر بھیا، آپ نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے لٹریچر میں، تو کوئی بندہ 10 سال بعد آپ کی کتاب پڑھے گا. ایک دو بندے بھی اگر آپ کی سوچ سے، آپ کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ انعام ہے. مثال کے طور پر جو کتاب لکھتے ہیں وہ لکھنے والے کی صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے. مثلا کہ 50 سالہ رائٹر ہی جا کے لکھتے ہیں یا اس سے ذرا کم ہوتے ہیں. تو جو بندہ کتاب لکھتا ہے، وہ جو بندہ پڑھتا ہے، وہ صرف 2 سے 3 گھنٹے میں بھی بعض افراد پڑھ لیتے ہیں جن کی ریڈنگ سکل ذرا اچھی ہیں. بعض 2 3 دن میں پڑھ لیتے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ کتاب لکھ رہا ہے، اس نے 2 3 سال لگائے ہیں کتاب لکھنے پر. جو پڑھنے والا ہے اس نے صرف 10 15 دن میں پڑھ کے کہا کہ جی ہم نے پڑھ لیا. تو ادب بھی جو ہے وہ تہذیب نفس اور انسان کی اصلاح کے اندر بہت ہی بہتر طریقے سے خدمات سر انجام دے رہا ہے. مثلا کہ آپ شاعری پڑھتے ہیں، شاعری بھی انسانی جذبات کے اظہار کا نام ہے. ناول پڑھتے ہیں، افسانہ پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے جذبات اور احساسات کا اظہار کا نام ہے. ادب جو ہے وہ مثلا کہ آئینہ زندگی ہے. یعنی کہ جو زندگی کا آئینہ ہے نا، فارسی جملہ اس لیے مشہور ہے کہ ادب آئینہ زندگی است، کہ جو زندگی کا آئینہ ہے وہ ادب ہے. مثلا کہ آپ اگر کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ ساری جو ہے اس کے اندر ادبیات کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. مثلا آپ تاریخ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، دیگر مذاہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، گیتا نجلی پڑھتے ہیں، یا ٹیگور پڑھتے ہیں، ٹیگور کو پڑھتے ہیں، کسی بھی رائٹر کو پڑھتے ہیں. ان سب لوگوں کی جو تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ خدا سے ملا جائے، خدا کی حضور جایا جائے. وہ مثلا راستہ ہوتا ہے، کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں، اس میں تار ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ادب کے اندر. صحیح. اچھا نوید سر، ہم جو اپنی لائف میں ہمیشہ ہر انسان اپنی لائف ہر انسان کی لائف میں فیلئرس آتے ہیں، اور ان فیلئر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کی لائف میں وہ کون سی فیلئرس آئے اور آپ نے اس میں کیا کیا سیکھا؟ ہاں، فیلئر تو نہیں اسے کہہ سکتے، اس کو نا تھوڑا سا ہم نام دیتے ہیں اس کو اسٹرگل کا. فیلئر اسے نہیں کہیں گے. مثلا ماسٹر کرنے کے بعد یہ تھا کہ جی جائیں گے، ڈگریز ہمارے پاس ہوں گی، سی ویز ڈالیں گے، ہر جگہ پہ ہمیں آفر آئے گی کہ جی آپ آئیں. تو اس دوران تھوڑا سا پرابلم فیس کرنا پڑا کہ مثلا کہ آپ ماسٹر کیا آپ نے تو جاب کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے ہر جگہ پہ. تو میں نے اس دوران کوئی 350 سے زائد سیریز جو ہیں وہ مختلف اداروں میں ڈراپ کی ہیں.
ای میل کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں، تو بہت ہی مشکل سے ایک ادارے میں الحمدللہ کچھ عرصہ کام کیا، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑے ادارے میں پڑھا رہا ہوں. تو اس کے پیچھے نا محنت ہے. اس کا ہوتا یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے بعض دفعہ انسانوں کو مختلف چیزیں ملتی ہیں، لیکن بعض بندوں کو ذرا چیزیں جلدی مل جاتی ہیں، بعض بندوں کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ جو درمیان والا عرصہ ہوتا ہے وہ اس کے یعنی کہ سمجھ لیجئے نئی زندگی اس کو دے رہا ہے. وہ زمانہ جو ہے وہ اس کو تجربات سکھا رہا ہے کہ آپ نے کس انداز سے کس طریقے سے اپنا روزگار حاصل کرنا ہے، کیا مقاصد ہیں. مثلا میں ہر ہفتے میں 2 سے 3 انٹرویوز دینے جاتا تھا ہر کالج اسکول میں. تو اس دوران نا میرا جو کانفیڈینس لیول ہے وہ بہت زیادہ بلڈ اپ ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سیکھی ہیں. اور پھر یہ لاک ڈاؤن کے دوران میں سر ریحان اللہ والا سے ویسے ہی متعارف ہوا، فیس بک پہ ایک دن دیکھ رہا تھا، تو بس ان سے پھر رابطہ ہوا، کنیکٹ ہو گئے. پھر ان کی ٹیم نے میرے سے رابطہ کیا، سر رضوان اکرم صاحب نے، اور پھر یہ آگے آگے سلسلہ چلتا گیا. تو الحمدللہ بہت زیادہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. اچھا اس سر، سے کوئی یہ ہمارے یعنی کہ اپنی لائف کو اچھی بنانے میں سب سے مین کردار ہمارے پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو وہ پیرنٹس ہمیں جو مین گائیڈ لائن یا ایڈوائس ہمیں جو دیتے ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ ایڈوائس آپ کو کون سی دی گئی تھی جس سے آپ نے اپنی لائف کو بہت چینج کیا؟ جی وہ ایڈوائس یہی تھی کہ آپ محنت کو جاری رکھیں. وقت اور وعدے کی پابندی کامیاب زندگی کی علامت ہے. تو یہ اصول سیکھیں، الحمدللہ بہت زیادہ اس سے فوائد بھی ہوئے ہیں. اور میں الحمدللہ مطمئن ہوں کہ والدین کی دعائیں ہیں، محنت ہے، اور اس میں والدین کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوئی کہ جو آپ کا من چاہے آپ وہ کام کریں. ہم آپ کو کسی طریقے سے فورس نہیں کریں گے کہ آپ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں جائیں، پری میڈیکل میں جائیں. جو آپ کا من چاہے، آپ کے من کی اچھا اگر چاہے کہ آپ نے انٹر کرنا ہے تو آپ وہ کریں. تو الحمدللہ اس سے بھی ذرا زیادہ سیکھنے کو ملا، زیادہ فوائد حاصل ہوئے. گریٹ. تو سر نوید سر، ریئلی بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور میں چاہوں گا ہمارے لیے لاسٹ میں آپ ایک میسج دیں، پھر ہم اپنے شو کو اینڈ کریں. جی سنتوش کمار صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے انٹرویور ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنے انٹرویوز کو کنڈکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے سلسلہ نکالا ہوا ہے لوگوں کو جوڑنے کا، دلوں کے تاروں کو جوڑنے کا سین بنایا ہوا ہے، تو یہ جو آپ کا سپنا ہے انشاءاللہ یہ جلد پورا ہوگا. اور اس میں جو ہے مثلاً کہ آپ نے جس طریقے سے ماشاءاللہ انٹرو کروایا، اور کافی زیادہ انٹرویوز بھی کر رہے ہیں، لوگ آپ کو جان رہے ہیں، آپ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہی حقیقی پاکستان ہے کہ یہاں پر ہر طبقہ، ہر صنف، ہر لحاظ سے لوگ جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، ایکول ہیں. ہر بندے کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس پاکستان میں اپنے مثبت ٹیلنٹ کو پیش کرے. میری آپ کے اس چینل سے یہی توسط سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرتے ہیں، انجینئر بن گئے ہیں، میڈیکل میں چلے گئے ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں، جس فیلڈ میں بھی چلے گئے ہیں، آپ صرف ایک کام کریں، پاکستان کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر جائیں. آپ فخر سے کہہ سکیں گے جی میں نے پاکستان کے لیے جی وہ زبردست. سولر پینل بنایا ہے یا کوئی بھی کام کیا. مثلا آپ کوئی بھی ایک انوینشن پاکستان کو دے کر جائیں کہ بولیں جی یہ میں نے کام کیا، یہ میری طرف سے ہے، کہ جی میں فخر کر کے بتا سکتا ہوں. دیکھیں ہم حق مانگتے ہیں پاکستان سے، لیکن اپنا فرض نہیں ادا کرتے. ہمیں اپنا حق پہلے ادا کرنا ہے، اس کے فرض پہلے ادا کرنا ہے، حق بعد میں لینا ہے. ہم فرض سے پہلے حق مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہمیں نوکری دی بالکل جائے، ہمیں یہ صحیح کیا بات جائے. تو یہ تھوڑا سا دس از آج اے کل کے گریٹ نوجوان میسج ریئلی. تو میں آپ کا دوست سنتوش یہی چاہوں گا کہ کبھی بھی ہار نہ مانیں اپنی زندگی میں. جہاں آپ نے ہار ماننی وہاں سوچ لیں کہ زندگی اینڈ ہے. تو ابھی بھی اپنے زندگی میں ہار نہ مانیں اور ہمیشہ اسٹرگل جاری رکھیں. تھینک یو ویری مچ نوید سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.